बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जी बेटा, इस वीडियो में हम उर्दू जमात नहम यानी 9वीं क्लास के लिए कौमी निसाब पाकिस्तान नजरसानी जो 2023 के मुताबिक है, नई किताब, उसका पहला सबक हमद, इसे पढ़ेंगे। इस सबक में हम सबसे पहले शायर का तारफ कर पढ़ेंगे, उसके बाद मरकजी ख्याल होगा, उसके बाद खुलासा होगा और इसके बाद तमाम अशार की तशरीह होगी जो मुकम्मल तफसील के साथ है, जो इम्तिहानी तरीक़ाकार के मुताबिक तशरीह होगी, उसे हम पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन भी दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शायर का तारफ। यह नज़म लिखी है मुज़फ़्फ़र वारसी ने, जिनकी पैदाइश 1933 में हुई और वफात उनकी 2011 ईस्वी में हुई। तो इसके पहले हालात ज़िंदगी। मुज़फ़्फ़र वारसी 23 दिसंबर 1933 को भारत के शहर मीरठ में पैदा हुए। पाकिस्तान बना तो ये यहाँ तशरीफ़ ले आए। वो नज़म और गज़ल में अपने असलूब की पहचान रखते थे और इनके में इल्मी खदमात हैं। उन्होंने नात के मैदान में भी शोहरत हासिल की। अल्लाह ताला ने इन्हें मशहूर को नवाज से नवाजा था। उन्होंने बहुत दिल नशीन अंदाज में नात गोई की। उन्होंने फिल्मों के लिए गीत भी लिखे। इनके मुतल्लक एहसान दानिश ने कहा था कि अगला ज़माना मुज़फ़्फ़र वारसी का है। इनका अंदाज तरन्नुम बड़ा दिलनशीन था। इनकी आवाज़ में एक ख़ास सोच था। जब वो तरन्नुम से गाते थे तो सामीन अश अश कर उठते थे। मुज़फ़्फ़र वारसी की खिदमात के इतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान की जानब से इन्हें आला सिविल अवार्ड हुस्न कारकर्दगी यानी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। इनकी तसानीफ में है बर्फ़ की नाव, हलीम लहजा, खुले दरीचे, बंद हवा और जुल्म ना सहना शामिल हैं। उन्होंने गए दिनों का सुराग के नाम से अपनी सवाने उम्री भी लिखी। इनका इंतकाल 28 जनवरी 2011 को लाहौर में हुआ। इसके बाद है हमद का मरकजी ख्याल। हमद ए खुदा का मरकजी ख्याल ये है कि अल्लाह ताला ही सबसे बड़ा, सब कुछ जानने वाला और हर चीज पर कादिर है। शायर अल्लाह की तारीफ करता है और अपनी आजिज़ी ज़ाहिर करते हुए उसकी रहमत और मदद का तालबगार है। ये नज़म बंदगी, तवक्कल और अल्लाह की अजमत का खूबसूरत इज़हार है। खुलासा है, नज़म का नाम है, उन्वान है हमद और शायर का नाम है मुज़फ़्फ़र वारसी। शायर रब्बे कायनात से मुखातब होकर कहता है कि ज़मीनों आसमान की हर शय में अल्लाह की कुदरत झलकती है। सुबह की रोशनी, ज़मीन से निकलने वाली पैदावार और कायनात के रंग सब इसके वजूद की इलामतें हैं। जो दिल से इसकी तलाश करे वो इसे पा लेता है, क्योंकि वही सबका हकीकी रहनुमा है। सितारे अलग अलग जहानों की सूरत में मौजूद हैं। सूरज और चांद इसके नूर की निशानियां हैं। कायनात की हर जानदार और बेजान चीज इसकी हम्दो सना में मसरूफ रहती है। शायर अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि इसे इंसान और अपना खलीफा बनाया। आखिर में वो दुआ करता है कि ऐ परवरदिगार, मुझे अपनी इबादत का शौक और तौफीक अता फरमा, आमीन। इसके बाद है अशार की तशरीह। पहला शेर है शेर नंबर 1। ये ज़मीन ये फलक, इनसे आगे तलक, जितनी दुनियाएं हैं सब में तेरी झलक, सब से लेकिन जुदा ए खुदा। मुश्किल अल्फाज इसमें। फलक का माना है आसमान, तलक का माना है हाथ तक। दुनियाएं हैं मुख्तलिफ जहान, झलक है परछाइयाँ और जुदा होता है अलहदा अलहदा। हवाला शेर का है कि नज़म का उन्वान है हमद और शायर का नाम है मुज़फ़्फ़र वारसी। माखज़ जो है वो बाबे हरम किताब है उनकी, उनसे है। मफ़हूम है, ज़मीनों आसमान की बनावट और इसकी दिलचस्प निज़ाम में अल्लाह ताला की झलक नज़र आती है। तशरीह है, शेर में शायर कहता है कि ये ज़मीन, आसमान और इनसे आगे के तमाम कायनातें अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। इन सब में अल्लाह ताला की झलक मौजूद है, यानी हर शय इसकी सनाई और हिकमत की गवाही देती है। लेकिन साथ ही शायर इस हकीकत का भी इजहार करता है कि अल्लाह इन सब चीज़ों से अलग और बरतर है। वो मखलूक में जलवागर हो सकता है मगर मखलूक जैसा हरगिज नहीं है। यहाँ भी अल्लाह की मुकम्मल हाकमियत का जिक्र है। मुज़फ़्फ़र वारसी इस मज़मून को एक और नज़म में यूं बयान करते हैं,
کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی نہ جو دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ یہ سارا جہان اپنی ہر چیز کے ذریعے انسان کو غور و فکر کی طرف بلاتا ہے۔ اگر انسان تھوڑی سی توجہ اور سمجھ بوجھ سے سوچے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اتنی عظیم کائنات آج خود وجود میں نہیں آ سکتی۔ ضرور کوئی عظیم ہستی ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے اور جو اس نظام کو سنبھالے ہوئے ہے۔ وہی بابرکت رب ہے جس نے نہ صرف پوری کائنات کو وجود بخشا بلکہ وہی اس کا خالق و مالک اور زمین و آسمان میں موجود ہر مخلوق کا رازق بھی ہے۔ زمین کو رونق بخشی تیرے ہی نور نے مولا، فلک کی گہما گہمی ہے تیرے نور کے دم سے۔ شعر نمبر 2 ہے، ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے، سبزہ و گل کھلے سینائے سنگ سے، گونجتا ہے جہاں تیرے ہی آہنگ سے، جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما اے خدا اے خدا۔ مشکل الفاظ سحر ہوتا ہے صبح صادق، پھوٹتی کا معنی ہے زہر ہونا، سینہ سنگ دل کی سختی ہے، گونجتا ہے آواز کا پھیلنا، جستجو کا معنی تلاش یا کھوج، اور رہنما کا ہے راستہ دکھانے والا۔ حوالہ شعر ہے، نظم کا عنوان ہے حمد، شاعر کا نام ہے مظفر وارثی اور ماخذ ہے باب حرم۔ مفہوم ہے دن اور رات کی گردش میں اللہ تعالیٰ کی قدرت جھلکتی ہے، اس کی حکمرانی ہر سمت قائم ہے، جو دل سے اس کا طالب ہو وہ اسے پا لیتا ہے۔ تشریح میں مظفر وارثی کا شمار اردو کی موضوعاتی شاعری کے اہم شعراء میں ہوتا ہے۔ خصوصاً حمد و نعت کے میدان میں انہوں نے ایک منفرد اور مؤثر اسلوب متعارف کرایا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات اور کائنات کی تخلیق کے پہلو جس انداز میں بیان کیے ہیں وہ انہی کا خاص امتیاز ہے۔ اس بند میں شاعر بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں زمین و آسمان میں بکھری ہوئی ہیں، کائنات کا ہر منظر، ہر نظام اس کے جلووں کا مظہر ہے۔ سورج اور چاند کے ذریعے دن اور رات کا آنا جانا، ہر صبح کا نئے نور اور تازگی کے ساتھ نمودار ہونا، موسموں کی تبدیلی اور وقت کا تسلسل، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آئینے ہیں۔ کیونکہ وہی خالق اور رازق ہے اس لیے اس نے بنجر زمین سے خوش رنگ پھول، سرسبز کھیت، پھل سبزیاں اور انواع و اقسام کی اجناس پیدا کی تاکہ انسان اپنی ضروریات پوری کر سکے۔ یہ سب اس کی رحمت اور رزق رسانی کی علامتیں ہیں۔ اس طرح اس زمین کو زندگی اور حرکت کا مرکز بنایا گیا، کہیں پرندوں کی چہچہاہٹ ہے اور کہیں درندوں کی آوازیں، کہیں مویشیوں کی ہنہناہٹ ہے اور انسانوں کی رونق۔ ہر طرف اس کی صناعی اور جلوہ گری دکھائی دیتی ہے لیکن خود خالق حقیقی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا۔ مظفر وارثی اسی خیال کو ایک اور مقام پر یوں تلاش کرتے ہیں، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو رات کو دن اور دن کو رات میں بدلنے والا ہے، اسی کا نام خدا ہے۔ جو اسے تلاش کرتے ہیں اللہ اپنے فضل سے انہیں اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ اس خوبصورت دنیا کی دائمی بہار کا حقیقی مالک اور نگہبان صرف رب ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اس جیسی کوئی چیز پوری کائنات میں نہیں۔ اگر انسان سچے دل سے اللہ کو پانا چاہتا ہے تو کائنات کے نظام میں غور کرے، دیکھے کہ تاریک رات سے روشن دن کیسے ابھرتا ہے اور نور سے تاریکی کیسے پیدا ہوتی ہے۔ یہی نشانیاں اس کے وجود کی دلیل ہیں۔ مظفر وارثی نے بڑے خوبصورت انداز میں ثابت کیا کہ کائنات کا ہر ذرہ رب کی ملکیت ہے اور اسی نے اسے آباد رکھا ہے۔ اس مضمون کو ایک اور شاعر نے یوں سمیٹا ہے، سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، ہر شے میں جھلکتی ہے شان اس ذات باری کی۔ شعر نمبر 3 ہے، ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، چاند سورج تیری روشنی کے نشاں، پتھروں کو بھی تو نے ہے عطا کی زباں، جانور آدمی کر رہے ہیں سبھی تیری حمد و ثنا اے خدا اے خدا۔ مشکل الفاظ ہیں، جہاں کا معنی ہے دنیا، نشاں کا معنی ہے علامت یا آثار، عطا کی کا معنی ہے انعام یا تحفہ، حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بزرگی ہے۔ حوالہ شعر ہے، نظم کا عنوان ہے احمد اور شاعر کا نام ہے مظفر وارثی اور ماخذ ہے باب حرم۔ مفہوم ہے کائنات کے ہر ذرے میں ایک نیا جہاں پوشیدہ ہے،
سورج اور چاند اللہ کی روشنی کی علامتیں ہیں۔ اس نے ہر جاندار کو اظہار کی صلاحیت دی ہے، یہاں تک کہ پتھر بھی تسبیح کرتے ہیں۔ تشریح ہے، مظفر وارثی اردو کی موضوعاتی شاعری خصوصاً حمد و نعت کے نمایاں شاعر ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات اور کائنات کی تخلیق کو جس دلائل اور اسلامی تصور کے ساتھ شاعری میں پیش کیا ہے وہ انہی کا امتیاز ہے۔ اس شعر میں وہ انسان کو دعوت دیتے ہیں کہ کائنات کی نشانیوں میں رب کو پہچانے جہاں رازوں اور حیرتوں سے بھرا ہوا ہے۔ جب انسان غور کرتا ہے تو وہ سمجھتے ہے کہ کائنات کی نشانیوں میں رب کو پہچانے یہ جہاں رازوں اور حیرتوں سے بھرا ہوا ہے۔ جب انسان غور کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ چمکتے ستارے، کہکشائیں اور سیارے کسی عظیم قوت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ شاعر سورج اور چاند کو اللہ کی قدرت کی نمایاں نشانیاں قرار دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ چاند اور ستاروں کی گردش سے دن اور رات کا نظام قائم ہے۔ کائنات تضادات کا حسین مجموعہ ہے، جہاں دن کی روشنی ہے وہاں رات کی تاریکی بھی موجود ہے۔ اس طرح موسموں کی تبدیلی بھی سورج کی حرکت کے ساتھ وابستہ ہے۔ عرش ہو یا فرش، زمان ہو یا جہت، جہاں نگاہ ڈالو اس کا جلوہ نمایاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان، جانوروں، پرندوں اور حشرات تک کو اظہار کی صلاحیت دی ہے۔ اسی کی عطا سے ہر مخلوق اپنی زبان میں اس کی حمد و ثنا کرتی ہے، حتیٰ کہ بے جان پتھر بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ خود انسان کی تخلیق کا اصل مقصد بھی اس رب کی حمد اور تعریف کرنا ہے۔ شعر نمبر 4 ہے، سونپ کر منصب آدمیت مجھے، تو نے بخشی ہے اپنی خلافت مجھے، شوق سجدہ بھی کر اب عنایت مجھے، کم ہے میرا سر تیری دہلیز پر، ہے یہی التجا اے خدا اے خدا۔ مشکل الفاظ کے معنی ہے، منصب کا معنی ہے مرتبہ یہودہ، آدمیت کا معنی ہے انسانیت، خلافت ہے اللہ کی زمین پر نائب، شوق سجدہ ہے سجدے کی خواہش، اور عنایت ہے نوازش، خم ہے سر کو جھکانا، دہلیز دروازے کا فرش ہے، اور التجا دعا یا گزارش ہوتی ہے۔ حوالہ شعر ہے، نظم کا عنوان ہے حمد، شاعر کا نام ہے مظفر وارثی اور ماخذ ہے باب حرم۔ مفہوم ہے، اے اللہ تو نے مجھے انسان پیدا کیا اور اپنی خلافت کا شرف بخشا، اب مجھے عبادت کا بھی ذوق و شوق عطا فرما۔ تشریح ہے، مظفر وارثی اردو کے ایک اہم مذہبی اور موضوعاتی شاعر ہیں۔ انہوں نے خاص طور پر حمد و نعت کو ایک نیا انداز اور نئی جہت عطا کی۔ ان کی شاعری میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، صفات اور کائنات کی تخلیق کو نہایت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کلام میں شاعر انسان کی تخلیق اور اس کے مقصد حیات کو واضح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بے شمار مخلوقات پیدا کی، لیکن انسان کو سب سے اعلیٰ اور اشرف بنایا۔ اگرچہ انسان میں پرندوں جیسی پرواز، جانوروں جیسی طاقت یا آبی مخلوقات جیسی صلاحیت نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے عقل و شعور عطا کیا جس کی وجہ سے وہ تمام مخلوقات سے برتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا نائب یعنی خلیفہ بنایا اور فرشتوں سے اسے سجدہ کروایا۔ اس کے ساتھ ہی انسان کی تخلیق کا مقصد بھی واضح کر دیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ شاعر مزید بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے اور سننے والا ہے اور انسان کے دل کی نیتوں سے بھی باخبر ہے۔ وہی حقیقی خدا ہے جو انسان کو باطن میں بھی موجود ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے اور ہر چیز کا جاننے والا ہے، نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی۔ آخر میں مظفر وارثی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب، تیرا بڑا احسان ہے کہ تو نے مجھے انسان بنایا اور ہدایت دی، مگر انسان خطا کا پتلا ہے اور اس کا نفس اسے گمراہ کرتا رہتا ہے، اس لیے جب تک اللہ کا کرم شامل حال نہ ہو انسان عبادت کا شوق حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے شاعر دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سجدے کا شوق عطا فرمائے اور وہ ہمیشہ اس کی بندگی کرتا رہے، اور وہ یہ بھی دعا کرتا ہے کہ اس کی زندگی اور موت دونوں اللہ کے نام کے ساتھ ہوں۔
اس لیے مظفر وارسی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ انہیں سجدے کی توفیق اور بندگی کی تواتر عطا فرمائے، یہاں تک کہ رخصتی بھی اسی کے نام پر ہو۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی۔ شعر کی وضاحت ہے کہ اگر تیری محبت اور شوق میری نماز کی رہنمائی نہ کرے تو میرا سجدہ اور قیام بے معنی اور پردہ بن جاتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، یہاں پر یہ حمد کے تمام اشعار کی تشریح، خلاصہ، مرکزی خیال اور شاعر کا تعارف مکمل ہوتا ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے مددگار ثابت ہوگی ایگزام کی تیاری میں، تو ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔